अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 25। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इनको यह बिशारत दे दीजिए कि इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे दरिया बह रहे हैं। जब भी इनको इन बागात से कोई फल खाने के लिए दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ये वही है जो हमको पहले दिया गया था, और इनको सूरतन मिलते जुलते फल दिए जाएंगे और इनके लिए इन बागात में पाकीज़ा अज़वाज होंगी और वो इन बागात में हमेशा रहेंगे। कुरान मजीद का उसलूब यह है कि तरहीब के बाद तरगीब और डराने के बाद खुशखबरी का जिक्र फरमाता है। इससे पहले कुफार को दोज़ख के दायमी अज़ाब से डराया था, और इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमर फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को जन्नत के फलों, पाकीज़ा बीवियों और इन नेमतों के दवाम की खुशखबरी दे दें। इन चार नेमतों का खसूसियत के साथ इसलिए जिक्र फरमाया है कि इंसान बुनियादी तौर पर रिहाइश, तौम और निकाह को चाहता है, और इसकी रिहाइश के लिए जन्नत की, तौम के लिए जन्नत के फलों की, और निकाह के लिए पाकीज़ा बीवियों यानी हूरों की खुशखबरी दी। और अगर किसी नेमत के साथ इसके ज़वाल का भी खदशा और खतरा लाहक हो तो फिर इंसान इस नेमत से पूरी तरह लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता। और अगर हालत ऐश में भी वो फिक्रमंद रहता है, इसलिए मोमिनों को ये बिशारत भी दी कि ये नेमतें दायमी हैं और कभी फना नहीं होंगी। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खुशखबरी के सुनाने का हुक्म दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरसाल के बाद हर ज़माना के उलमा और मुबल्लिगीन का ये फरीज़ा है कि वो ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को ये खुशखबरी सुनाएं। यह खुशखबरी सुनाने का हुक्म इन लोगों के लिए दिया गया है जो ईमान लाए हों और उन्होंने नेक अमल किए हों। इसमें यह बताया गया कि इस बिशारत का इस्तेहकाक इन दोनों का मजमूआ है। ईमान बुनियाद की तरह है और नेक अमाल इस पर बनी हुई इमारत की तरह है, और जिस बुनियाद पर इमारत ना हो वो रिहाइश के लिए काफी नहीं होती। इसलिए कुरान करीम में इन दोनों का अक्सर बेशतर साथ जिक्र किया गया है। ये लोग अपने इमाल और इबाल साहले के एतबार से इन नेमतों के मुस्तहक होंगे, लेकिन यह इस्तेहकाक इस एतबार से है कि अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से नेक अमल करने वालों ले मोमिनों और इस पर बरकरार रहने वालों से इन नेमतों का वादा कर लिया है। यह वजह नहीं है कि वो अपने नेक अमाल की वजह से इन नेमतों के मुस्तहक होते हैं, क्योंकि इंसान बालग होने के बाद नेक अमल शुरू करता है और इसके हर लुकमा बल्कि हर सांस के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैर मुतनाही नेमतें वाबस्ता हैं। सो इसकी सारी उम्र की ये बातें तो इन नेमतों के बराबर भी नहीं है जो वो इस दुनिया में हासिल कर चुका है। तो अब वो उखरवी नेमतों का मुतालबा कौन सी इबादतों के इव्ज करेगा? इसके लिए तो ये भी अल्लाह ताला का बड़ा इनाम होगा कि अल्लाह ताला इससे अपनी पिछली नेमतों का हिसाब ना मांगे। इसलिए नबी करीम रऊफ रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी शख्स को भी इसका अमल जन्नत में हरगिज नहीं दाखिल करेगा। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी? फरमाया, मुझको भी नहीं, मगर यह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझको अपनी रहमत से ढांप लेगा। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी जन्नत का मानी बयान करते हुए लिखते हैं कि जिनका असल में मानी है किसी चीज को हवास से छुपा लेना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, सूरह अल-इनाम आयत नंबर 76, जब रात ने इनको छुपा लिया। जनान कलब को कहते हैं क्योंकि वो भी हवास से मस्तूर होता है। जनीन पेट में बच्चे को कहते हैं, वो भी मस्तूर होता है। जिन और जन्नाह ढाल को कहते हैं क्योंकि वो भी हमला आवर के हमला से छुपाती है, और जिन भी हवास से मस्तूर होते हैं। और जन्नत इस बाग को कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा घने दरख्त हों और दरख्तों के घनेपन और ज्यादा होने की वजह से जमीन छुप गई हो। और दरुल जज़ा का नाम जन्नत इसीलिए है कि इसको जमीन की जन्नत घने बाग के साथ तशबीह दी गई है। अगरचे दोनों जन्नतों में बहुत फर्क है, या इसको इस वजह से जन्नत कहा गया कि इसकी नेमतें हमसे मस्तूर हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद सूरह अल-सजदा आयत नंबर 17 में है, सो किसी को मालूम नहीं कि इनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या चीज पोशीदा रखी गई है। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया, जमा के सिगा से जन्नत इसलिए फरमाया गया कि जन्नतें सात हैं, जन्नत अल फरदौस, जन्नत अदन, जन्नत नईम, दारुल खल्द, जन्नत माविया, दारुल इस्लाम अल-लीन। बासूफिया और करीब कुर्बे इलाही के मुद्दई जन्नत को बहुत कम दर्जा की
اور گھٹیا چیز قرار دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں رضائے مولا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جس چیز کی تعریف و توصیف کی ہے اور اس کو طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو کم درجہ اور گھٹیا کہنے سے اللہ کیسے راضی ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں مدینہ چاہیے، اور جنت کو ادنا اور مدینہ کو اعلیٰ قرار دیتے ہیں، حالانکہ مدینہ کی افضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، اور جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آرام فرما رہے ہیں وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ جنت ہوگی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہونا وجہ محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے، تو اول آخر جنت ہی کو محبوب ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں جنت کی قدر و منزلت پیدا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ ال عمران آیت نمبر 133، اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی پہنائی آسمان اور زمین ہے، اس کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، نہ وہ اس میں تھوکیں گے، نہ ناک سے رزش آئے گی، نہ فضلہ خارج ہوگا، ان کے برتن جنت میں سونے کے ہوں گے اور کنگن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور اس میں عود کی خوشبو ہوگی، ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی، ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پار سے نظر آئے گا، یہ ان کے حسن کی جھلک ہے، ان کے دلوں میں اختلاف اور بغض نہیں ہوگا، سب کے دل ایک طرح کے ہوں گے، اور وہ صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح کریں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 27 تا 38 تک۔ اور دائیں طرف کیا ہی خوب ہیں، دائیں طرف والے وہ بے کانٹوں کی بیریوں میں رہیں گے، اور تہ بیتے کیلوں میں، اور پھیلی ہوئی لمبی چھاؤں میں، اور ہمیشہ چھلکتے ہوئے پانی میں، اور بہت سے لذیذ پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے نہ روکے ہوئے ہوں گے، اور اونچے بستروں میں۔ بے شک ہم نے ان حوروں کو خصوصیت سے بنایا، سو ہم نے ان کو کنواریاں بنایا، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ہم عمر، یہ دائیں طرف والوں کے لیے ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور ان درجوں کے وسط میں ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں، پس جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں۔ بحر کا معنی سمندر، نہر کا معنی ہے دریا، اور جدول نہر کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان باغات کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دریا کے دونوں کناروں پر درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی لمبی نہر زمین میں کھودی ہوئی ہے۔ مسروق سے امام ابن جریر، امام ابن مبارک کو امام بہقی نے اس اثر کو روایت کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جب بھی ان کو باغات سے کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنتی کو ایک پیالہ دیا جائے گا، وہ اس میں سے کھائے گا، پھر اس کو دوسرا اسی طرح کا پیالہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا یہ تو پہلے کی طرح ہے، تو فرشتے کہیں گے تم کھاؤ، ان کا رنگ ایک ہے اور ذائقہ مختلف ہے۔ اور امام ابن جریر نے موقوفاً روایت کیا ہے، اور حاکم نے مستدرک میں حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت کیا ہے کہ اہل جنت میں سے کوئی شخص پھل توڑے گا اور ابھی وہ پھل اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا کہ اس درخت پر اس کے بدلے دوسرا پھل لگ جائے گا، تو وہ کہے گا یہ تو اسی طرح ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے پھل شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں تاکہ جنتی ان کی طرف راغب ہوں، کیونکہ جب انسان کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو اس سے متوش ہوتا ہے، اور اس وقت جنتی کہیں گے یہ ایسے ہی پھل ہیں جیسے ہم کو دنیا میں دیے گئے تھے، حالانکہ وہ صرف صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، ذائقہ مختلف ہوگا۔ اور اس میں یہ حکمت ہے کہ ان کو بہت تعجب اور خوشی ہوگی کہ صورتاً مواصل ہونے کے باوجود ان کا ذائقہ کس قدر مختلف ہے۔ اس آیت کا یہ ایک محمل یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت سے جو لذت دنیا میں حاصل ہوتی تھی، اسی جنس کی لذت جنت میں ذکر الہی اور اس کی معرفت سے حاصل ہوگی۔
لیکن جنت میں یہ لذت بہت زیادہ ہوگی. اس کو پھلوں سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ جس طرح پھلوں سے حواس کو لذت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح معرفت الہی سے روح کو لذت حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. امام ابن جریر اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ نجاست سے پاک ہوں گی. مجاہد سے روایت ہے کہ وہ بول اور براز اور منی سے پاک ہوں گی، اور مجاہد ہی سے روایت ہے کہ حیض سے، بول اور براز سے، ناک کی ریزر سے، تھوک سے، منی سے اور بچہ جننے سے پاک ہوں گی. قتادہ سے روایت ہے کہ گناہ سے پاک ہوں گی. حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں کہ امام احمد اور امام ترمذی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ادنا درجے کا جنتی شخص وہ ہوگا جس کے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی. امام ابن شیبہ، امام احمد، امام نسائی، امام عبد بن حمید، امام ابن المنذر اور امام ابن ابی حاتم اپنی اپنی اسانید سے روایت کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے ابو القاسم، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ایک جنتی شخص کو کھانے پینے، جماع اور شہوت سے 100 دنیاوی آدمیوں کی قوت دی جائے گی. اس نے کہا جو شخص کھاتا پیتا ہے وہ رفع حاجت بھی کرتا ہے اور جنت پاک جگہ ہے، وہاں نجاست نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رفع حاجت ایک پسینہ نکلنے سے ہوگی جس سے مشک کسی خوشبو آئے گی اور پسینہ آنے کے بعد ان کا پیٹ خالی ہو جائے گا. امام طبرانی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیشاب اور جنابت جمع کے وقت منی کا خروج ایک پسینہ ہوگا جو ان کے بالوں کے نیچے سے لے کر پیروں تک نکلے گا اور اس سے مشک کی خوشبو آئے گی. حافظ نور الدین حیثمی بیان کرتے ہیں کہ امام طبرانی اور امام بزار نے حضرت سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوا سنا ہے کہ اگر اہل جنت کی ازواج میں سے کوئی عورت جھانکے تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے. امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں حور عین اس کی تفسیر فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ان کی اتنی گھنی پلکیں ہوں گی جیسے گدھ کے پر. علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جو کم سن بچہ حشر میں دنیاوی عمر اور جسامت پر اٹھایا جائے گا جنت میں دخول کے وقت اس کی جسامت بڑھا دی جائے گی اور وہ بالغوں کی طرح جنت میں داخل ہوگا اور اس کا دنیاوی عورتوں اور حوروں کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا. جس طرح بعض کم سن بچے فوت ہوتے ہیں اور اسی طرح بعض کم سن بچیاں فوت ہو جاتی ہیں اور یہ دونوں بالغوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جائے گا. اسی طرح بعض مردوں کا ساری زندگی نکاح نہیں ہوتا اور وہ تجرد کی زندگی گزارتے ہیں اور بعض عورتیں بھی بغیر نکاح کے بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کا بھی جنت میں ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جائے گا. بعض لوگ یہ بےہودہ سوال کرتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ بعض کہتے ہیں کہ جنت میں ان کو غلام ملیں گے، بعض کہتے ہیں کہ جب مردوں کو کئی حوریں اور بیویاں ملیں گی تو عورتوں کو بھی کئی خاوند ملنے چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی بےہودہ اور ناپاک خواہشوں کا منبع شیطان ہے اور چونکہ شیطان جنت میں نہیں ہوگا اس لیے یہ ناپاک خواہشیں بھی جنت میں نہیں ہوں گی. جب کوئی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے کئی باپ ہوں تو اس کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک عورت کے کئی خاوند ہوں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 31 میں فرمایا اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو اور جس کی تم طلب کرو. جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی لیکن ناپاک اور ناجائز خواہشیں وہاں اس کے دل میں پیدا نہیں ہوں گی. فرض کیجئے کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ شیطان کو جنت میں داخل کر کے اس کو نبیوں اور رسولوں سے اونچا مقام دے دیا جائے، حالانکہ یہ محال ہے. تو اس کا یہی جواب ہے کہ اس قسم کی لغو، ناپاک اور ناجائز خواہشوں کا منبع شیطان ہے اور جب وہ جنت میں نہیں ہوگا تو ایسی لغو اور ناجائز خواہشیں بھی جنت میں نہیں ہوں گی.